ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਫੱਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਫੱਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਫੱਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਵੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। किसान अज़ीज़ दोस्तों किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। नो किसान नो फूड नो इकॉनमी, यानी कि नो फार्मर नो फूड नो इकॉनमी। पाकिस्तान का किसान हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी भी मुल्क का किसान हो, और इस वक्त हमारे मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ालिमाना जो कवानीन हैं वो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं। दुनिया के जो इस्टेब्लिश मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो किसानों को जो है वो सहूलतें देते हैं, वो किसानों को कर्ज़े देते हैं, आसान शराइत पे बिला सूद कर्ज़े देते हैं, और उनको कहते हैं कि जाओ हमारी बंजर ज़मीनों को, बांझ ज़मीनों को जो है ज़रख़ेज़ करो और वहाँ से हमारी मईशत को खड़ा करो। अब जो हालात जो है भारत में बने हुए हैं, इसमें हमारी हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। सबक है इस दुनिया के अंदर, जो भी मामलात या जो भी वाक़यात होते हैं वो दूसरी अक्लमंद कौमों के लिए सबक आमोज़ होते हैं, और उनसे वो सबक हासिल करती है और वो फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन, उस सबक को लेकर कानून बनाती है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करके अपनी कौम को फैसिलिटेट करती है, जिससे कौमें खुशहाल होती हैं और मुल्क खुशहाल होते हैं। तो इस वक्त भारत के अंदर जो हो रहा है, इसमें हमारे हुक्मरानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये आग इधर भी आ सकती है। यहाँ का किसान जो है वो भी परेशान है और वो भी गम में डूबा हुआ है, और वो भी इस वक्त सरमायादारों के हाथों, शुगर मिलों के हाथों, गंदम के ख़रीदारों के हाथों, सब्ज़ी के फ्रूट के कारोबारियों के हाथों वो भी ज़लील हो चुका है। 5-5 रुपए किलो के हिसाब से जो चीज़ ख़रीदी जाती है किसान से, वो मार्केट में 150, 200, 500 रुपए किलो बिकती है। तो किसान की मेहनत का फल दरमियान में बैठा हुआ एक माफिया वो खा रहा है। अब यही कुछ किस लिए हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए होता है कि ये जो हुकूमतें बनती हैं, इनके पीछे फाइनेंसर होते हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर होते हैं जो इनको ऊपर बिठाते हैं, और फिर जब वो इन्वेस्टमेंट करके इनको लेकर आते हैं तो वो फिर इनसे माली फ़ायदा लेते हैं। ये सब ATM मशीनें जब खाली होती हैं तो ये फिर कहती हैं कि हमारे अंदर इनमें नोट भरो, और अगर उन्होंने 1 करोड़ ख़र्च किया है तो वो 1 अरब की ख्वाहिश रखते हैं। अब 1 करोड़ से कोई MPA MNA नहीं बनता, 50-50 करोड़ रुपया लग जाता है। और जब ये आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरी असम्बलियों और लोकसभा के अंदर बैठे हुए लोगों की, तो फिर आप देखते हैं कि ये कितने खरबों, मिलियन और ट्रिलियंस में ये बात चली जाती है। भारत में अभी मिसाल राफ़ेल तैयारा ख़रीदने पे हुई कि राफ़ेल तैयारे ख़रीदने के लिए अंबानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया गया, और उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने अभी वो डाइजेस्ट ही किया था कि अब किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फिर उसने अंबानी ग्रुप और टाटा ग्रुप और दीगर जो इन्वेस्टर हैं उसके, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों के ऊपर एक खून आलूद किस्म का एक कानून लेकर आया, जिसमें किसानों का खून पसीना जो है वो उनकी जेबों और उनकी तिजोरियों में डाला जाएगा। यही काम पाकिस्तान में भी होता है कि पाकिस्तान में किसानों से महंगी चीज़ सस्ती चीज़ लेकर महंगे दामों बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और जब पाकिस्तान में किल्लत होती है तो फिर मज़ीद महंगी वही चीज़ वापस ख़रीदी जाती है अपने मुल्क की किल्लत को दूर करने के लिए, और फिर महंगाई का एक तूफ़ान आता है। अब यही कुछ भारत में सिखों के साथ हुआ। अब सिख कौन है? सिख भारत की शान थे, सिख भारत की आर्मी में दिलेरी का निशान थे। सिख और सरदार भारत की बॉलीवुड की फिल्मों में हिट होने की निशानी थे। अनिल कपूर, संजय दत्त,
جو ہے یہ ہمارے اجے دیوگن، آپ کس اداکار کی، کوئی ایسا ہالی ووڈ کا اداکار نہیں ہے جس نے سکھ کا رول نہ ادا کیا ہو ایک سپر ہٹ فلم دینے کے لیے۔ سنگھ از کنگ بھارت میں ایک ایڈیومیٹک فریز بن گئی تھی، ایک محاوراتی جملہ بن گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا۔ گورکھے بھارت کی دوسری بڑی دلیر قوم جو نیپالی تھے، نیپال کے ساتھ بھارت نے کیا کیا۔ آج گورکھوں کا وہ نابینا ایک اینکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو بکھری ہوئی قوم تھے، تم تو 500 ریاستوں میں بٹے ہوئے راجے اور مہاراجے تھے، تمہیں یونائٹ کیا تو انگریزوں نے کیا۔ اب بھارت کو آپ کبھی ہسٹری اٹھائیں، بھارت کبھی فاتح ملک نہیں رہا، بھارت ہمیشہ مفتوح ملک رہا، 1000 سال اس پہ مسلمانوں نے راج کیا، اس کے اوپر 200 سال انگریزوں نے حکومت کی، اس کے اوپر رنجیت سنگھ نے پورے پنجاب کے اوپر حکومت کی۔ اب یہ بھارت جب ہندوؤں کے نرگے میں 70 سال سے ابھی پونی صدی نہیں گزری تو ہندوؤں کے نرگے میں جب آیا، اور خاص طور پہ برہمن ہندوؤں کی، تو اس کے بعد اس ملک کی اندر سیکولرزم کا، سو کالڈ جمہوریت کا جو ایک نعرہ لگایا گیا، اس کے اندر وہ جمہوریت جو ہے وہ چاہے کانگریس میں ہو چاہے وہ بی جے پی میں ہو، کانگریس اور بی جے پی میں فرق یہ ہے کہ کانگریس چھپا ہوا بدماش ہے اور بی جے پی کھلا بدماش ہے۔ اس نے بی جے پی نے اس شخص کو اپنا پردھان منتری، پرائم منسٹر، وزیر اعظم بنایا جو 5000 مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے 5000 مسلمانوں کو زندہ جلایا، اور اس زندہ جلانے کے صلے میں وہ قتل کرتا گیا، سروں کے مینار بناتا گیا، وہ لوگوں کو جلاتا گیا، اور آج وہ پردھان منتری بنا۔ اور اللہ کی ذات کسی کا دی اینڈ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک اس کو اپنی پکڑ میں نہ لائے، اور اللہ پکڑ میں لانے کے لیے اس کو ایک بڑا عہدہ دیتی ہے اور وہاں لا کر اس کو ذلیل کرتی ہے۔ آج نریندر مودی بھارت کا گورباچوف ثابت ہو رہا ہے۔ جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور پاکستان میں گھسنے کے لیے حملہ کیا تھا، ہمارے بڑے جو جرنیل تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ رشیا نے افغانستان کو ٹھکانہ بنایا ہے، یعنی افغانستان ٹھکانہ ہے لیکن اصل نشانہ پاکستان ہے۔ لیکن بھارت کا، اور اس میں بھارت کا بھی بیچ میں حال تھا کیونکہ اس وقت الائی تھے بھارت اور رشیا، تو اس میں رشیا افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ کے اس اصول کو پاکستان نے فیصلہ کیا، پاکستان کی ایجنسیوں نے، کہ ہم اس جنگ کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم رشیا ہی میں لڑیں گے۔ اور پھر اس وقت ہم سنا کرتے تھے کہ رشیا بکھرتے دیکھا ہے، امریکہ ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر برق جہاد کے شعلوں سے انڈیا جلتا دیکھیں گے۔ تو ہم جہاد کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم آتنکوادی نہیں، ہم پاک آرمی کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ پاک آرمی کی اسٹریٹجی تھی، پاکستان کی ایجنسیوں کی اسٹریٹجی تھی کہ رشیا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب جب امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تو آج پاکستان ایک انٹیگرل پارٹ کیوں بنا، ایک بنیادی رول کیوں ادا کر رہا ہے؟ وہ اس لیے ادا کر رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا رول ہے۔ آج اگر امریکہ کا شرازہ بکھرے گا، امریکہ کا شرازہ بکھرے گا تو اس میں بھی پاکستان کی ایجنسیوں کا رول ہوگا۔ ایجنسیوں کا یہ رول نہیں ہے کہ وہاں پہ ایجنسیاں لڑی ہیں۔ اگر وہ آ کے امریکہ کو شوق تھا آ کے لڑنے کا، تو پاکستان کی ایجنسیوں نے کہا آؤ تمہارے لیے میدان حاضر ہے، اس کا انجام تم خود پاؤ گے۔ اور وہاں پہ امریکہ نے انجام پا لیا، اور اب اپنے شرازہ بکھرنے پہ اس نے بھی اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ بھارت نے سکھوں کے ساتھ حرکت کر کے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اب ڈیٹ باقی رہ گئی ہے، اب وہ مہورت نکلنا باقی رہ گیا ہے کہ کس دن جو ہے وہ ایک دن ہوگا کہ جب بھارت کا جو ہے شرازہ بکھرے گا، بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس سے کئی پاکستان نکلیں گے، اس سے خالستان نکلے گا، اس سے کشمیر نکلے گا، اس سے ناگالینڈ نکلے گا۔ وہاں پہ ایک بار پھر بہت سے ملکوں کا ایک وجود قائم ہوگا، پھر اس دنیا میں سکون قائم ہوگا۔
عزیز دوستو، اس بھارت کی اس مافیا، اس وقت جو مافیا بھارت پہ راج کر رہی ہے، اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کا خون ہے، سکھوں کا خون ہے، عیسائیوں کا خون ہے۔ پاکستان کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب نوجوانوں کا خون ہے، انسانوں کا خون ہے، کہ پاکستان میں اسکولوں کے بچوں کا خون ہے، مدارس کے بچوں کا خون ہے، اس کے ہاتھوں میں کشمیریوں کا خون ہے، اس کے ہاتھوں میں سکھوں کا لہو ہے، اس کے ہاتھوں میں دلتوں کا خون ہے، اس کے ہاتھوں میں عیسائیوں کا لہو ہے، اس کے ہاتھوں میں نچلی ذات کے ہندوؤں کا خون ہے، اس کے اندر اپنی آرمی کا خون ہے، کہ آرمی کے اپنے بندے انہوں نے پلوامے میں مروائے کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں اور پھر ہم پاکستان کو بدنام کریں۔ انہوں نے بمبئی میں معصوموں کو مروایا، انہوں نے نیپال میں قتل و غارت کرائی، انہوں نے تامل ٹائیگرز پلانٹ کیے، سری لنکا میں قتل و غارت کرائی، انہوں نے مالدیپ میں کرائی، انہوں نے اپنے ارد گرد ہر ملک میں کرائی، اور اب یہ لہو جو ہے وہ بول رہا ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے گھر پہ حملہ کیا، انہوں نے بابری مسجد پہ حملہ کیا، اور اللہ اب انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ایک منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ اب سکھوں کا جو ہے ترنگا ہٹا کر وہاں پہ اپنا نشان صاحب کا جھنڈا لگانا، اور کنگنا رناوت کا اس پہ رونا۔ کنگنا رناوت صاحبہ، آپ اس وقت ویڈیو بناتی ہیں جب یہ 5000 مسلمانوں کو گجرات میں زندہ جلا رہا تھا، جب گاؤ کشی کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ اکبر نعرہ تکبیر کا نعرہ لگانے والوں کو جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگانے پہ جو ہے مجبور کیا جا رہا تھا، آپ اس وقت یہ لگاتی ہیں۔ لیکن آپ کے ان پردھان منتری صاحب نے قوم کو گائے موتر پینے اور گائے گوبر کھانے پہ لگا دیا، اور جو گاؤ کا موتر پیتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں تو ان کی سوچ میں غلاظت، پلیدگی اور گوبر پن ہی نکلے گا، بدبو ہی نکلے گی، اور یہ بدبو اب اس بھارت کو خوشبو نہیں دے سکتی۔ اس خوشبو کا اب آپ یہ بھول جائیں، کیونکہ آپ کے بھارت نے ہمیشہ احسان فراموشی کی۔ سکھ جو بھارت کی آن بان شان تھے، آرمی میں، بالی ووڈ میں، آپ کی دنیا کی ہر جگہ سکھ دلیری کا نشان تھے۔ گورکھے آپ کی آن بان شان تھے، آپ نے سب سے پہلے ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ آپ پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ پاکستان نے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن میں 1.5 سال کے قریب پاکستانیوں نے نہیں رکھا ہوا۔ پاکستان کی ISI نے سکھوں پہ قانون نہیں بنائے، پاکستان کی ISI نے ناگالینڈ میں ظلم نہیں کیے۔ اس کے اوپر صرف اور صرف اگر کام ہے تو وہ آپ کی بھارت کی ایجنسیوں کا ہے، اور بھارت کے اندر آپ کبھی بھی نوٹ کریں، آپ کبھی بھی فاتح ملک نہیں رہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 200 سال انگریزوں نے حکومت کی، سکھوں نے حکومت کی، لیکن 70 سال ہندو حکومت کر کے تو بھارت کا جو حشر کر گیا ہے، اس میں پاکستان کا الزام نہیں، یہ آپ کی ہندوتا کا الزام، اس پہ الزام لگائیں، اس کا قصور ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس پیغام کو شیئر کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ پیغام کومنٹس میں دیں کہ خدا را ہوش کے ناخن دیں، غریب کو مزید مت پیسیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی حشر وہی ہو جو اس وقت بھارت میں حکومت کا ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔